आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम गुनाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है और पाकिस्तान में आम आदमी की अब बात करने वाला कोई नहीं बचा और कमर्शियली पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ वही दिखाएंगे जो सरकार जिस बात की इजाज़त देती है। और पहले पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को कंट्रोल किया गया, अब पाकिस्तान के अंदर जितना आपका जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इसे भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया और वहाँ पर भी कुछ इस किस्म के तज्जिए बयानिए बनाए जाते हैं जो पाकिस्तान के मफाद के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की ये तर्जुमानी करता है। दोस्तों, तीन खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। राय साहब, एक तो आज मुलाकात का दिन है इमरान खान की और इस मुलाकात के हवाले से एक इनसाइड स्टोरी हमारे पास है और किस तरह से इस मुलाकात को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। बाज़ लोगों का दावा है कि शायद सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि अलीमा खान की गिरफ़्तारी हो। इसकी हकीकत क्या है ये भी बताएंगे और इसके साथ साथ काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट जो उसके फ़ैसले थे, वो फ़ैसले वक्त ने साबित किया कि कितने गलत फ़ैसले थे। और मनाल रेस्टोरेंट का जो फ़ैसला राय साहब आया उसके बाद, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान और मुतादिद ऐसे फ़ैसले हैं जिनके बारे में इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है। और इसके साथ साथ नायब अपीलें कौन सुनेगा, इसका भी फ़ैसला आज होने जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब नायब के फ़ैसले के ऊपर मोहर लगा दी, यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी, तो नैब के ख़िलाफ़ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में नहीं बल्कि आईनी अदालत के अंदर होगी। इस बात का भी फैसला होने जा रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, राय साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अडयाला जेल मुलाकात का दिन। और अगर आप इस लिस्ट को देखें तो इसमें बैरिस्टर सलमान हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, सरदार लतीफ़ खोसा हैं, सलमान सफदर हैं, मोहम्मद अली बुखारी और चौधरी अवैस यूनुस, इनके नाम शामिल किए गए। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए आएगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि राय साहब, कल पाकिस्तान की आवाम को हमने सड़कों पे निकलते हुए देखा, पाकिस्तान के लोगों को हमने सड़कों पे निकलते हुए देखा। और वो लोग जो प्रॉक्सीज थे, जो लोग जिनका ये ख्याल था कि शायद तहरीक अब शायद नहीं चलेगी और जो घरों में बैठे हुए थे और मखसूस बयानी को टो कर रहे थे, ये उनके ख़िलाफ़ एक तरह से रेफरेंडम था। पाकिस्तान की आवाम का, आम वर्कर का रेफरेंडम था और ख़ानदान के लोगों के हक़ में और इन तमाम जो काबज़ीन हैं इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम था। आपने राय साहब वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के लिए बहनें जिस तरह से आवाम के साथ जुड़ी। और कल मैं जो उनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो एक बात जो उन्होंने कही, बहुत ही अहम जुमला उन्होंने कहा कि अब हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है और हम शहादत के लिए तैयार है। राय साहब, इस किस्म की बातें जो हैं इससे पहले ख़ानदान के बाकी लोग भी जो अब कर रहे हैं, इमरान खान किया करते थे और अब उन्होंने बाकायदा तौर पे शहादत की बात करना शुरू कर दी है। राय साहब, ये फैमिली जो है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन काबज़ीन कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। एक तो मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से इस पूरी जो कोशिश है इसको देखते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये मरूसियत इमरान खान की जमात में आ गई, यानी मोहम्मद खान की तकरीरें, वो भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन किस तरह से आप इस स्ट्रगल को देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये तहरीक आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए ख़ास तौर पे क्या कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब होगी? राय साहब देखें, हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान सब के मुतल्लिक भी एक अहम ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद जो आपने सवालात किए, इन सवालात के मुतल्लिक दो वाक़यात हैं। ये दोनों वाक़यात भी अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे और इन दोनों वाक़यात से ये पता चलेगा कि इस वक्त पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है और क्या पीटीआई एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली है या पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। लेकिन पहले इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम ख़बर। अब ये जो ख़बर है, इससे पहले बहुत से ऐसे सहाफ़ी जिनके मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है या जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो धांधली हुई, हमारी तरह उन्होंने उस धांधली पर तनकीद भी की
جو پی ٹی آئی پر جبر ہوا اس جبر پر بھی تنقید کی اور جعلی فارم 47 والی حکومت پر بھی تنقید کی، لیکن انہی صحافیوں میں سے کچھ صحافی ایسے ہیں جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی، میں بڑے نرم الفاظ میں کہوں گا کہ وہ خبر کو پروسیس نہیں کر پاتے۔ میں تمام صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ صحافیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو اس جعلی فارم 47 کے نظام کے ٹاؤٹ صحافی ہیں، لیکن دوسری جانب جو آزادانہ صحافت کرنے والے صحافی ہیں وہ بھی جب کسی سورس سے خبر آئے تو اس کو پروسیس نہیں کر سکتے، اس کو ایبزارب نہیں کر سکتے، ان کو ایکسائٹمنٹ میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک لانچ کردہ سٹوری ہے، کیا ہم ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور کیا یہ سٹوری ہم سے لانچ کروائی جا رہی ہے۔ تو وہ جلدی خبر دینے کے چکر میں ہیں اور جلدی وی لاگ کرنے کے چکر میں اس کو ویریفائی نہیں کرتے، اور ایکسائٹمنٹ میں طاقتور حلقوں یا اس جعلی فارم 47 کے نظام یا جعلی فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کے ہاتھوں جو ہے یہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک خبر جو ہے میں نے دیکھا کہ وہ ایک پی ٹی آئی کی جو ان کے اوپر جبر ہو رہا ہے اس کے اوپر تنقید کرنے والے جو صحافی ہیں وہ خبر لے کے آئے دو حصوں میں۔ پہلے حصے میں انہوں نے جنوری 2026 میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ کے معاملات طے پا گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب عمران خان صاحب کی کچھ شرائط جو ہیں یہ مان لی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ ایک شرط عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی تسلیم کر لی ہے، اور اب چونکہ ایک مکمل طور پر سمجھوتا ہو گیا ہے تو انہوں نے تاریخ دے دی یا ایک وقت دے دیا۔ انہوں نے کہا اب 2 سے 3 ہفتے کے بعد چکلالہ ایئر بیس پر ایک جہاز ہوگا، عمران خان صاحب اس جہاز میں بیٹھیں گے اور عمران خان صاحب بیرون ملک چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی وقت واپس آ کے دوبارہ سے سیاست میں فعال ہو سکتے ہیں۔ اور مثالیں ان کو دی گئیں میاں نواز شریف کی اور بینظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ کی کہ جس طرح سے وہ مناسب وقت پر آ گئے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، تو آپ بھی آ جائیں گے، پی ٹی آئی پر جو جبر ہے یہ بھی کم ہو جائے گا، آپ کی جو قید ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور انہوں نے بڑے وثوق سے یہ کہا کہ یہ بڑا کریڈیبل سورس ہے اور یہ ایک ایسا سورس ہے جس نے پہلے بھی سچی خبریں دی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھی سچی خبریں دی ہوں، لیکن وہ جو صحافی ہیں اور ان کے ساتھ دیگر صحافی یہ مکمل طور پر استعمال ہو گئے، اور ہم نے اس وقت جب ایک صحافی کو کاپی پیسٹ کرتے ہوئے باقی سب صحافیوں نے یہ خبر دی، ہمارے ذرائع نے اس کی تردید کی، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اور اب ایک اور خبر لانچ کروائی جا رہی ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں، کہ مذاکرات شروع ہو گئے اور پس منظر میں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور جعلی خبر سامنے لائی گئی ہے کہ سپٹمبر کے اندر ان مذاکرات کا حتمی نتیجہ نکل آئے گا، اور اوپر سے اس میں تڑکا یہ لگایا گیا، جعلی تڑکا، کہ جو شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ جو ایک نام نہاد کمیٹی ہے جس کو فواد چودھری رن کر رہے ہیں، یہ اس لیے ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے عمران خان صاحب کو رضامند کیا جائے گا کہ وہ ایک سمجھوتا کر لیں اور سپٹمبر تک عمران خان صاحب جو ہیں یہ بیرون ملک چلے جائیں گے، یا سپٹمبر تک ان کی رہائی ہو جائے گی، اور مذاکرات جو ہیں یہ بالکل اب آخری سٹیج کے اوپر ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ہم کسی کے ذرائع کو چیلنج نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کے ذرائع جو ہیں اس کو جعلی خبریں دے رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹھنڈی ہواؤں کی خبر، یہ پس منظر میں اتنا سب کچھ، مذاکرات کی خبر، یہ ساری خبریں جو ہیں جب ہم نے اپنے ذرائع سے رابطہ کر کے، اور ہمیشہ خبر کو کم سے کم صحافت کا اصول ہے کہ کم سے کم آپ 2 ذرائع سے چیک کریں، 2 مختلف ذرائع سے، یعنی اگر 2 فریقین کے متعلق خبر آ رہی ہے آپ دونوں طرف کے ذرائع سے چیک کریں کم سے کم، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ ذرائع ہیں تو آپ اس کو ویریفائی کریں۔ تو ہم نے جب اپنے مختلف ذرائع سے اس خبر کے متعلق پوچھا
تو انہوں نے اس کی مکمل طور پر تردید کی ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کسی قسم کا کوئی ایسا سمجھوتا نہیں ہو رہا کہ سپٹمبر میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ اور یہ جو خبریں لانچ کروائی جا رہی ہیں اس جعلی نظام کے ذریعے، یہ اس لیے کروائی جا رہی ہیں کہ تاکہ اس وقت جو علیمہ خان صاحبہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے کارکنوں کے ذریعے، عام لوگوں کے ذریعے اور اڈیالہ جیل میں ہر منگل کو جا کے جو انہوں نے ایک پریشر بلڈ کیا ہے پی ٹی آئی کی کمپرومائزڈ قیادت کے اوپر، سہیل آفریدی کے اوپر اور باقی پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر، یہ اس لیے اب لانچ کروائی جا رہی ہیں کہ یہ کہا جائے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں یہ کوئی تحریک نہ شروع کریں یا پی ٹی آئی کی قیادت پر کوئی پریشر نہ ڈالیں کمپرومائزڈ قیادت پر کہ وہ تحریک شروع کریں، اور پی ٹی آئی کی کمپرومائزڈ قیادت اس جعلی خبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جائے کہ دیکھیں مذاکرات کے ذریعے ویسے بھی 2-3 مہینے میں تو عمران خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے، اس لیے ہمیں اس وقت کچھ جارحانہ سٹینس نہیں لینا چاہیے، کچھ جارحانہ حکمت عملی نہیں اپنانی چاہیے، جیسا کہ سہیل آفریدی کو عمران خان صاحب نے واضح الفاظ میں یہ ہدایت کی تھی کہ آپ نے پی ٹی آئی کے اسیران میری اور بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے لیے تحریک چلانی ہے اور فیصلہ کن تحریک چلانی ہے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب تو کنٹینر سمیت ہی کہیں چھپ گئے ہیں اور وہ یہ تحریک چلانے کے موڈ میں نظر نہیں آتے، اور جب علیمہ خان صاحبہ ایک بہن کے طور پر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں، ان کا ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے، تو اب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، جعلی فارم 47 والی حکومت کو بھی بڑی تکلیف ہے، اور بھی کچھ حلقے ہیں ان کے لیے بھی یہ ناقابل قبول ہے، اور پھر صحافیوں کو استعمال کر کے وہ صحافی جو پی ٹی آئی پر ہونے والے جبر کے خلاف بولتے ہیں، وہ جانے انجانے میں ان ٹھنڈی ہواؤں کے نام نہاد جو یہ خبریں ہیں ان کو آگے پھیلا کے استعمال ہو جاتے ہیں، اور بعد میں ان کی خبریں ظاہر ہے کہ باؤنس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے اصل میں وہ جو مومنٹم ہے جو کہ علیمہ خان صاحبہ بلڈ کر رہی ہیں، جو پریشر بلڈ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی قیادت پر، اس مومنٹم کو توڑنے کی، اس پریشر کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کچھ سمجھوتا ہوا ہے، نہ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق کوئی معاملات طے پائے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ سہیل آفریدی ایک لانگ مارچ، ایک دھرنا ڈی چوک میں لے کے آئیں اور یا اڈیالہ جیل پر لے کے جائیں، اور وہ ایک غیر معینہ مدت کا دھرنا ہو اور اس کے لیے انتظامات کیے جائیں، لیکن اس وقت گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت کی کوئی تیاری نہیں نظر آتی۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ کے متعلق اور جو موروثیت کے متعلق آپ نے بات کی تھی، اس کی میں چاہوں گا کہ ایک خبر آپ پہلے پڑھیں اور ہمارے ویورز کو بتائیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور علیمہ خان صاحب اور خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر اسی پروگرام کے اگلے حصے میں شیئر کرتے ہیں۔ راز صاحب، یہ جو موروثیت کی بات ہے نا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا بھی، لیکن ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ موروثیت، الزام یہ ہے کہ بہن شاید پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، خاندان کے باقی لوگ بھی پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کل علی بن گھنڈا پور نے بھی اوبیسلی اس کے اوپر کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہ جنید اکبر پر تنقید کر رہے تھے، لیکن علی محمد خان جو کہہ رہے ہیں کہ جناب موروثیت کی کوئی گنجائش نہیں، اور پھر انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی کے بیانات کو آج کے تناظر میں میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں ان کی نا اس ٹویٹ کو دیکھ رہا تھا، راج صاحب مجھے تو خیر حیرت نہیں ہوئی، اور نہ ہی پاکستان میں عوام کو بھی حیرت ہوئی ہوگی، اگر حیرت کسی کو ہوئی ہے تو علی محمد خان۔ راج صاحب 2 سے 2.5 ہزار لوگوں نے انہیں اس بات کا جواب دیا کہ یہ تحریک موروثیت کا اس میں کوئی عنصر شامل نہیں ہے، جسے تم موروثیت کہہ رہے ہو، یہ عمران خان کی بہنوں کی رہائی، عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اور یہ ان کا حق ہے۔ آپ کس طرح سے بہنوں کی اس کوشش کو آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ موروثیت ہے؟ راج صاحب کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے، اگر گلگت بلتستان کے انتخابات کے اندر کسی نشست کی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ موروثیت، ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہوتا تو ہم کہتے موروثیت، ضمنی انتخابات کے اندر کس کو ووٹ، کس کو ٹکٹ جاری کرنا ہے تب ہم کہہ سکتے تھے کہ موروثیت۔ لیکن راج صاحب یہاں پر تو اب کشمیر کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، وہاں بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن موروثیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہوتی
تو کشمیر کے ووٹوں کا، کشمیر کے ٹکٹوں کا فیصلہ علیمہ خان کر رہی ہوتی. آپ کے پاس 3 برس تھے، آپ کے پاس متعدد مواقع تھے، لیکن اس کے باوجود بہنوں نے کبھی اپنے بھائی کو یہ نہیں کہا. اور پارٹی میں لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہوگی تو اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جس دن خان صاحب باہر آئے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہنوں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ پارٹی پاکستان کی عوام کی ہے، پاکستان کی عوام جو ہے اس پارٹی کو چلائے گی. لیکن ان قابضین کا کیا کیا جائے جو آج نہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ ہی بہنوں کو کچھ کرنے دیتے ہیں. رائے صاحب، گھر میں کسی فرد کے اوپر اگر کوئی مشکل آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تمام کنبہ اکٹھا ہو کے اس مشکل کا مقابلہ کرتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر عمران خان کے اوپر مشکل ہے تو یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف قوم کی جنگ نہیں ہے. بہنوں نے تو آٹومیٹکلی اس جنگ کو آن کرنا تھا اور وہ لڑ رہی ہیں، اور جس کو یہ بروسیت کا نام دیتے ہیں. یہ بات ہاؤس آف شریف کے بارے میں نہیں کی جاتی، یہ بات زرداری خاندان جو اصل میں قابضین ہے بھٹو خاندان کے اوپر، ان کے بارے میں نہیں کہا جاتا. لیکن اگر کسی کو یہ بات کہنی ہے تو یقیناً مجھے تو لگتا ہے یہ رائے صاحب کہ بڑے بڑے برج گر کے اور کل کے احتجاج کے بعد لوگوں کو یقیناً رات کو نیند نہیں آئی ہوگی، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اثاثے تھے انہیں بھی خیال آنا شروع اب ہو چکا ہے کہ یار جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اب ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے. اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ دوبارہ سے ری آرگنائز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے خلاف. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جس خبر کا ہم نے ذکر کیا وہ بھی اپنے ویوز کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے کوئکلی جو موروثیت کے متعلق آپ نے کچھ نکات اٹھائے، اس کے متعلق کچھ واقعات جو ہیں یہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کو کلیئرٹی ہو جائے کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کوئی موروثیت کے راستے پر جا رہی ہے یا اس کے پیچھے جو کیمپین کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں. ایک تو یہ جو موروثیت کی بات کی جا رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کیوں تحریک چلانے کی بات کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے یہ باقی پارٹیز کے اندر ہوا کہ وہ موروثیت تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب میاں نواز شریف گرفتار تھے، جب میاں نواز شریف کو سابق صدر پرویز مشرف نے گرفتار کیا تو اس وقت بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے اپنے طور پر میاں نواز شریف کی رہائی کی تحریک چلائی. اور ایک فوٹو اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب چلا سکیں، اگر وہ ڈھونڈ سکیں، کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی گاڑی کو ایک کرین کے ذریعے اٹھایا گیا تھا اور وہ اخبارات کے اندر بھی وہ تصویر جو ہے چھپی تھی. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب بھٹو صاحب کو عدالتی قتل کیا گیا تھا ان کا، تو اس سے پہلے نصرت بھٹو صاحبہ نے ان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی، ان کی رہائی کے لیے بھرپور کوششیں کی، ایک بیوی کے طور پر بھی. اور پھر بینظیر بھٹو صاحبہ جو آگے جا کے پرائم منسٹر بھی بنی، جو ایک پورا پولیٹیکل گھرانہ تھا، ایک باقاعدہ ایک پولیٹیکل گھرانہ تھا، انہوں نے بھی اپنے طور پر بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کی اور سفارتی رابطے بھی کیے، اندرون ملک بھی انہوں نے ان کی رہائی کے لیے کوششیں کی. اور پھر بعد میں جب بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا تو بعد میں بھی وہ بھٹو صاحب کا جو ایک سیاسی ورثہ اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ بڑی سرگرم رہیں. اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ موروثیت کی بات کرتے ہیں تو میاں نواز شریف کا جو پورا خاندان، میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، عابد شیر علی، پھر ان کے بھانجے بھتیجے، یعنی پورے کا پورا جو ٹبر ہے، مریم نواز صاحبہ، پھر اسحاق ڈار، پھر علی ڈار، پورے کا پورا ٹبر، یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے موروثیت. کہ جس وقت مشکل وقت آتا ہے پورا ٹبر برطانیہ چلا جاتا ہے، لندن چلا جاتا ہے. جیسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے پورا ٹبر واپس آتا ہے، کارکنوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جن لوگوں نے مشکل وقت کاٹا ہوتا ہے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ان کو مشیروں کے عہدوں کے لیے علی ڈار جیسے لوگ ملتے ہیں، عابد شیر علی جیسے لوگ ملتے ہیں، جن کو یہ ٹکٹوں سے نواز دیتے ہیں کہ آپ آئے ہیں، چلیں جی ان کو الیکشن کا ٹکٹ دے دیں. تو یہ ہے موروثیت. پھر آصف علی زرداری کا خاندان آپ پورا دیکھ لیں، بلاول بھٹو زرداری، اس کے بعد آصفہ زرداری، پھر فریال تالپور، پھر ان کے آگے رشتہ داروں کی لمبی ایک طویل لائن ہے. یہ آپ کی موروثیت کی مثالیں ہیں. یہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس نہ کوئی پارٹی کا عہدہ ہے، نہ علیمہ خان صاحبہ جس طرح سے آصفہ
زرداری، آصفہ بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو اور پھر فریال تالپور، اور یہ پورے پولیٹیکل فگر رہے، اسمبلیوں کے ممبر اب بھی ہیں، پہلے بھی رہے. تو بلاول بھٹو زرداری، پھر فریال تالپور، پھر وہ جو ان کی مبینہ کرپشن کے قصے کہانیاں، یہ سب کو پتہ ہے. یوسف رضا گیلانی اینڈ فیملی، سب کو پتہ ہے. یہ ہے موروثیت آپ کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان، ان کے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کے داماد، پھر ان کے سمدھی، یعنی ایک طویل فہرست ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں کس طرح کی موروثیت ہے. پھر آپ اے این پی کو دیکھ لیں، اے این پی کے اندر بھی تمام یعنی ایک ہی خاندان کے لوگ جو ہیں اور انہی کے رشتہ دار، انہی کے عزیز جو ہیں، وہ لیڈرشپ کے سامنے جو ہیں وہ لیڈرشپ کے طور پر سامنے لائے گئے، اور یہ ہے وہاں پہ موروثیت. پی ٹی آئی کے اندر تو عمران خان صاحب، نہ ان کی بہنوں کو کوئی الیکشن کا ٹکٹ دیا گیا، حالانکہ 2024 میں بھی دیا جا سکتا تھا، 2018 میں بھی دیا جا سکتا تھا. نہ ان کو کوئی سینیٹر بنوایا گیا، نہ ان کو کوئی مشیر رکھا گیا، نہ ان کو کوئی اور عہدہ دیا گیا. تو علیمہ خان صاحبہ جن کے پاس پی ٹی آئی کا پارٹی کا بھی کوئی عہدہ نہیں، یعنی حکومتی عہدہ تو کبھی بھی نہیں، نہ کے پی کے اندر جہاں پی ٹی آئی کی کوئی حکومت کو پہلی بار تو نہیں آئی نا کے پی میں. تو اس لیے یہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ یہ کہنا کہ علیمہ خان صاحبہ جو کچھ کر رہی ہیں یہ موروثیت ہے. اور اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں، ان کا جو ٹویٹ آپ نے پڑھا، یہ علی محمد خان جس رات کو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، اور اس وقت ایک بہت بڑے چینل کے بیورو چیف کے طور پر میں اس کی کوریج کر رہا تھا اسلام آباد میں، میری پوری ٹیم ڈپلائی تھی، اور پارلیمنٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر کی جو آخری کیبنٹ میٹنگ تھی اس کو بھی میں نے پرسنلی کور کیا، ہماری پوری ٹیم اس کو کور کر رہی تھی. تو یہ علی محمد خان کا جو آخری خطاب تھا، تو اس سے ان کو بڑی پذیرائی ملی علی محمد خان کو. لیکن علی محمد خان اس پذیرائی کو سنبھال نہیں سکے. اس پذیرائی کو انہوں نے جو پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کے بعد وہ لیڈ کر سکتے تھے، انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا. اور جیسی پی ٹی آئی کے اوپر سختیاں آئیں، اگرچہ ان کی گرفتاریاں ہوئیں، لیکن یہ اس کے بعد وہ جو مزاحمت ہے وہ نہیں کر سکے. تو اب ان کی طرف سے جو ٹویٹ کیا جانا موروثیت کے متعلق اور اس طرح کے متعلق، یہ آپ وضاحتیں تو دے رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا اشارہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف تھا. پی ٹی آئی کے اندر وہ تمام لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کمپرومائز سمجھے جاتے ہیں، جن کے متعلق پتہ ہے بیرسٹر گور جیسے لوگ، سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ، ایسے ہی آپ کے شیر افضل مروت جیسے لوگ، جو کہ آپ پی ٹی آئی کا باقاعدہ حصہ تو نہیں لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کے نام پر جیتے. تو ان سب کو علیمہ خان صاحبہ سے تکلیف ہے. علی امین گنڈا پور کو علیمہ خان صاحبہ سے تکلیف ہے. سہیل آفریدی کو پہلے علیمہ خان صاحبہ سے کوئی ناراضی نہیں تھی، لیکن بعد میں جب سلمان اکرم راجہ نے علیمہ خان صاحبہ پر تنقید کی تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے حق میں بیان دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں اذیت پہنچتی ہے جب علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے. اور علیمہ خان صاحبہ کی ملاقاتیں ہی اس وقت طاقتور حلقوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بند کر رکھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ طاقتور حلقوں کے لیے بھی علیمہ خان صاحبہ ناقابل قبول ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے خلاف ہی حکومت کے ایک بہت اہم جو وزیر ہیں، انہوں نے باقی وزیروں کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ جب بھی معاملات کوئی بہتری کی جانب جاتے ہیں تو علیمہ خان صاحبہ اس کو ویٹو کر دیتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فارم 47 والی جو حکومت ہے اس کو بھی علیمہ خان سے تکلیف ہے، طاقتور حلقوں کے لیے بھی ناقابل قبول ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کمپرومائز جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں مسلسل ایک اذیت کا باعث ہیں. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ٹھیک جو کچھ کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں، حق پر کر رہی ہیں، اصول پر کر رہی ہیں. تبھی تو یہ تمام لوگ ایک پیج پر اس وقت ایک پیج پر ہو کے علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں. تو اس کے اندر موروثیت کے متعلق کسی قسم کا کوئی یعنی کوئی شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہی ہیں. تو الٹا بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کی قیادت شرمندہ ہو اور شرمندگی سے زمین کے اندر گڑ جائے،
کہ عمران خان صاحب کے نام پر وزیر اعلیٰ بن گئے، عمران خان صاحب کے نام پر کے پی میں حکومت بنا لی، عمران خان صاحب کے نام پر ایم پی ایس بن گئے، پنجاب میں سینیٹر بن گئے، عمران خان صاحب کے نام پر محمود خان اچکزئی جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے لیکن اپوزیشن لیڈر بن گئے. تو تمام مرات عمران خان صاحب کے نام پر لے لی، اور اب ان کی رہائی کے لیے صرف عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، ساری سٹرگل، ساری جو جد و جہد ہے یہ ان کو کرنی پڑتی ہے اور انہی کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. راز صاحب ایک چیز جو اور بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے متعدد بار علیمہ خان سے اختلاف کیا اور مستعفی ہونے کا بھی اعلان کیا، اور ایک بار پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ کے علیمہ خان سے اختلافات بڑھ گئے. علیمہ خان کہتی ہیں کہ دباؤ ڈالا جائے اور تحریک چلائی جائے تاکہ حکومت عمران خان کی ملاقاتیں بحال کرے، اور دوسری طرف لیڈرشپ توقع کر رہی ہے کہ شاید حکومت خود درخواست کرے گی کہ جناب آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بات کریں. اب یہ تو معاملہ ہو گیا کہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے اور جو دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن راجہ صاحب ایک اور یہ کام ہوا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے کہا، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ نیب کی اپیلوں کا معاملہ آئینی عدالت کے پاس جائے گا یا سپریم کورٹ کر سکتی ہے. تو اس تناظر میں یہ معاملہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. لطیف کھوسہ صاحب نے درخواست تیار کی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی سے ہماری ملاقات کرائی جائے تاکہ ہم 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مرکزی اپیل پر دلائل دے سکیں. اب اس میں خبر یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو منع کیا کہ آپ یہ درخواست نہ دائر کریں. اگر آپ یہ درخواست دائر کریں گے تو آپ کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، ملاقات ہوگی تو دلائل دینا پڑیں گے، اور دلائل دینے پڑے تو پھر اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ آ جائے گا اور ہمارے لیے بہت ساری مشکلات جو ہیں بڑھ جائیں گی. اچھا ایک تو یہ بھی کام ہوا. رائے صاحب اس میں تو انڈرسٹوڈ سی ایک بات ہے کہ اگر آپ اس عدالت پہ رہے تو یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف سنا دے گی، اور اگر آپ نے اس فیصلے کو جس طرح لطیف کھوسہ، آئی ڈونٹ نو یہ لطیف کھوسہ ایک دم کہاں سے آ گئے، اس سے پہلے تو لطیف کھوسہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے عمران خان کے کیسز کے اندر، اور مین کیس کے اندر لطیف کھوسہ کا آ کر دلائل دینا اور حامی بھرنا، یقیناً مجھے تو اس پہ رائے صاحب ایک سازش نظر آ رہی ہے. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کمنٹ کریں. اور دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو منال کا فیصلہ تھا، رائے صاحب اسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آئینی عدالت نے کالعدم قرار دے دیا. وفاقی آئینی عدالت نے منال ریسٹورنٹ منہدم کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. عدالت نے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لی. عدالت نے حکم امتناعی بھی ختم کر دیا. منال ریسٹورنٹ کیس میں جسٹس حسن اصر رضوی نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو نشانے پر لے لیا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. کیس دائر کرنے پر یا نظر ثانی کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا. فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا افسانے میں ذکر تک نہیں تھا. ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا. منال ریسٹورنٹ کے وکیل احسن بون نے کہا کہ عدالت نے کیس بہت اچھے سے پڑھا تو جسٹس حسن اظہر رضوی بولے عدالت بھی میں ہماری تعریفیں نہ کریں، جو سماعت ہوئی وہی حکم دیں گے. الف لیلا کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے. فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا کہ بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر جو ہے وہ لکھا گیا. اس سے پہلے بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا رائے صاحب، پھر کہا گیا کہ فیصلہ غلط ہے. کئی سالوں کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے کہا کہ فیصلہ غلط تھا. نسلا ٹاور کو گرا دیا گیا، پھر کہا گیا کہ فیصلہ غلط ہے. منال کو گرا دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ فیصلہ غلط ہے. مزید فیصلے بھی غلط ہوں گے. اور یہاں پر تو رائے صاحب کیا ہوتا ہے کہ غریب فیصلے کے انتظار میں سپریم کورٹ آف پاکستان تک جاتے جاتے قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن فیصلہ نہیں آتا. اس کے مرنے کے بعد جب اس کی زندگی کے قیمتی 20 25 30 سال جو ہیں ضائع ہو چکے ہوتے ہیں، اسے بے گناہ قرار دے کر عزت کے ساتھ جو ہے بری کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ 30 برس کہاں سے واپس آئیں گے؟ جب وہ واپس لوٹتا ہے نہ خاندان ہوتا ہے، نہ گھر والے ہوتے ہیں، نہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، نہ بچے ہوتے ہیں، نہ وہ جوانی ہوتی ہے جس کے بلبوتے پر انسان جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے. صرف بڑھاپا اس کا استقبال کرتا ہے، بڑھاپے کے ساتھ وہ اس گھر میں داخل ہوتا ہے. راج صاحب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بڑا مافیا ہے جس نے یہ فیصلے لیے اور اس کے بعد اب منال یا اس جگہ پر جہاں پہ یہ ریسٹورنٹ موجود تھا مزید کوئی ہمیں کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ راج صاحب مولانا نے کل قصور میں خطاب کیا اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت سخت باتیں کی. اچھا اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سلامری کے چبوترے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ طاقت کس کی ہے دیکھ لو، اور پھر انہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر ہاتھ مار کے کہا کہ ہم تم سے نہیں ڈرتے. اچھا یہ پہلا موقع نہیں ہے. شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جب سوٹ کرتا ہے تو وہ مولانا جیسی جو کلاس ہے ان سے یا تو خاموشی سے نبٹتے ہیں یا پھر خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے، نون لیگ پوری کی پوری اس وقت متحرک ہوئی ہے، اور جو تقریر تھی پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی،
کہ جوان پیٹی باندھ کر میدان میں تنخواہ اس لیے لیتے ہیں کہ ملک کی سلامتی سے لڑنا ہے. اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی, میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا, یہ آپ کا اختیار ہے, جیسے چاہیں حکومت دیں, جسے چاہیں حکومت اس سے چھین لیں, الیکشن میں حصہ لیجئے, پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. انہوں نے نا یہ سخت باتیں کی جو نون لیگ کا خیال ہے. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں شاید وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے ہیں اور انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور کیا انہوں نے کہا کہ قوم کو سبق دینے سے پہلے مولانا اپنے سوالوں کا جواب دیں. اور پھر اس پہ انہوں نے مولانا کی پرانی جو تقریریں جو تھی اور جس طرح سے وہ ڈیل کرتے رہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس کا بھی لوگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حوالہ دیا. راز صاحب, ایک تقریر جو مولانا نے کی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس کے اوپر تنقید جو کی جا رہی ہے, فضل الرحمان صاحب کی اس تقریر پہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ملاحظہ کریں. مولانا فضل الرحمان کی سیاست اور ممتاز مذہبی رہنما ہے, اس لیے ان سے الفاظ کے انتخاب سے زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے. فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے. کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا. جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے, عقیدے, فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے. آپ حالات اور واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر اس نظریے, وابستگی, محبت, قربانی کی توہین نہیں کر سکتے. ایسے وقت میں جب دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے, ماؤں کے جوان بیٹے, پاکستان, دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سب سے بڑھ کر ہماری سیولینز روز قومی پرچم لپٹ کر واپس آتے ہیں. ان کی قربانی کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں بلکہ اخلاقی بے حسی ہے. مولانا صاحب نے صرف ایک ادارے کو نہیں, ہزاروں شہداء اور زخمیوں, بیواؤں, یتیم بچوں اور سوگوار والدین کے جذبات کو مجروح کیا. بالکل کیا جی. اور میں خواجہ صاحب کے بارے میں راز صاحب ایک ہی بات کہوں گا کہ ان کی ماضی کی تقریر کیا تھی. لوگ ماضی کی تقریریں نکال رہے ہیں نا کہ جناب یہ 65 ہار گئے, یہ 71 ہار گئے, یہ کارگل ہار گئے, یہ ہار گئے, یہ وہ ہار گئے, اور یہ ہم سے بات کرتے ہیں, ان کو حساب دینا ہوگا. یہ خواجہ آصف تھے. راز صاحب, لوگ اپنے ماضی کو نا ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں, لوگ اپنی ذات کو بھی بدل لیتے ہیں, لوگ یہاں پہ ذاتوں کو تبدیل کر لیتے ہیں. یہ تو خیر موقف تھا, انہوں نے موقف تبدیل کیا. یہ خواجہ آصف آج وہ تنقید کر رہے ہیں, کس منہ سے آج فضل الرحمان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. مریم نواز نے تقریریں کی, کس منہ سے وہ آج وہ جماعت جس کے اپنے گھر میں نواز شریف صاحب کہہ چکے کہ جنرل باجوہ تمہیں حساب دینا ہوگا, جنرل فیض تمہیں حساب دینا ہوگا, اور پھر کارگل کے راز میرے سینے میں, اتنی باتیں ہوئی, لیکن آج نون لیگ کو شاید یہ سب کچھ یاد نہیں ہوگا. اور کشمیر میں جو نعرے لگے, راز صاحب یہ وہ سچویشن ہے جس کے اوپر صرف مذمت کی جا سکتی ہے اور ان کو صرف آئینہ ہی دکھایا جا سکتا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, مونال جو ریسٹورنٹ ہے اس کے متعلق بڑی دلچسپ 2 کہانیاں ہمارے پاس ہیں. مارگلا میں کون سی شخصیت کس طاقتور شخصیت کے ساتھ ملتی رہی. جسٹس فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا اس کا بیک گراؤنڈ بڑا دلچسپ تھا, اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا, اور خود حکومتی جو باڈیز ہیں یہ ریویو میں کیوں گئیں, اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ داستان ہے. 1-2 بڑے مزیدار کڑاکے دار قسم کے واقعات ہیں, اور یہ جو واقعات ہیں چونکہ اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم اگلے پروگرام میں یہ شیئر کریں گے. آپ نے مجھے یاد بھی کرانا ہے, اور ساتھ جو آپ نے فضل الرحمان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے متعلق بات کی اس کے متعلق بھی اگلے پروگرام میں بات کریں گے. لیکن کوئکلی, فضل الرحمان صاحب کوئی انقلابی نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلائیں. وہ ہمیشہ اپنی سپیس لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میں بھلا نہ دیا جاؤں. انہوں نے جعلی فارم 47 والے نظام کے خلاف کسی قسم کی کوئی عملی طور پر مزاحمت نہیں کی. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے اپنے پورے خاندان کے اوپر کرپشن کے الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں اور کوئی آپ نے نیب میں پیش ہو کے کوئی وضاحتیں نہیں دی, تو جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف سیاسی مقاصد اپنے پورے کرنے کے لیے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جمہوریت کے لیے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس ختم کرنے کے لیے. یہ ان کی ذاتی مفاد کی جنگ ہے, لیکن اس پر مزید بات جو ہے یہ اگلے پروگرام میں کریں گے. بہت شکریہ صاحب. ویڈیو جی ہماری آج کی ویڈیو تھی, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے